बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चंद दिन पहले मुस्तफ़ा नवाज खोखर का ज़मीर जागा, उन्होंने गुफ्तगू की। आप देख लें, उनको निकाल दिया गया, सेनेट से भी निकाल दिया गया, पार्टी से भी निकाल दिया गया। लेकिन जो गुफ्तगू लतीफ़ खोसा ने कर दी है, आपको उनकी गुफ्तगू का थोड़ा क्लिप दिखाने जा रहे हैं। मालूम नहीं कि इस गुफ्तगू के बाद वो टिक पाएंगे या उनको उनकी पार्टी से निकाल दिया जाएगा या उनके खिलाफ केसेस बनेंगे। लेकिन किसी मीडिया चैनल की जुर्रत नहीं है कि वो लतीफ़ खोसा की ये गुफ्तगू सुनवा सके। आपको गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं। उस शख्स ने जो बातें की हैं, उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ बोल गया तो मेरी पार्टी ने मुझे गले से पकड़ लेना है। उन्होंने कहा कि हमने जो आजम सवाती से किया उसके नताइज सब भुगतेंगे। हम एटम बम बेचने के लिए तैयार हैं, हम बेचने जा रहे हैं एटम बम। और इसके बाद उन्होंने कहा कि कभी हम अपनी दाढ़ी न्यूट्रल्स को दे देते हैं, कभी हम अदलिया के पीछे छुप जाते हैं। उन्होंने कहा कि देख लें इमरान खान की क्या सूरत हाल हुई, FIR वो नहीं कटवा सका। वो वजीर आजम के खिलाफ, वजीर दाखिला के खिलाफ तो FIR कटवा सकता है, लेकिन तीसरी शख्सियत के खिलाफ नहीं कटवा सकता। तो ये सूरत हाल है। ये क्या गुफ्तगू थी, आप ये गुफ्तगू सुनिए। पीपल्स पार्टी की तारीख में शायद किसी ने ऐसी गुफ्तगू ना की हो जो इस बंदे ने कर दी है, इसलिए मीडिया चैनल्स पर यह गुफ्तगू चल नहीं पाई। ये जरा लतीफ़ खोसा साहब की गुफ्तगू सुनिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज है जो पाकिस्तान की अवाम हासिल ना कर पाए। मैं समझता हूँ कि आइन पर अमलदारी ही से आपको जो है एक फलाही ममलिकत और रियासत की तरफ आप बढ़ सकते हैं। और आपको ये डिस्टिंक्शन करना पड़ेगी कि हुकूमत एक सबसर्विएंट मुलाजिम है, हुकूमत रियासत की मुलाजिम है। हम क्यों रियासत से ऊपर अपनी हुकूमत को ले जाते हैं? हम क्यों अपना अदलिया को रियासत से ऊपर ले जाते हैं? हम क्यों न्यूट्रल्स को अपनी रियासत से ऊपर ले जाते हैं? ये अजीब है हमारे सियासतदान, मुझे तो समझ नहीं आती है। कभी अपनी दाढ़ी न्यूट्रल्स के हाथ में दे देते हैं, कभी ये अदालत की जो है उसमें छुपते हैं, उसके असरे से जो है इक़्तिदार में आते हैं या इक़्तिदार से निकलवाते हैं किसी को। ये क्या मजाक बना हुआ है हमारे मुल्क की रियासत के साथ, क्या खिलवाड़ हो रहा है? तो ये बदकिस्मती से अनलेस वी ग्रो अप एज पॉलिटिशियंस ऑल्सो, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों है। देखिए, अगर ऑपोजिशन नहीं है तो कोई जमहूरियत नहीं है। ऑपोजिशन के बगैर कोई जमहूरियत का तस्वर नहीं हो सकता। ऑपोजिशन के बगैर रियासत नहीं चल सकती है। फिर तो डिक्टेटरशिप होगी। फिर तो आपने कम्युनिस्ट एक पार्टी बना लें, एक ही पार्टी फिर ठीक है रूल करेगी। फिर वो फर्द वाहिद हो या पार्टी हो, जिस तरह भी आप कह लें। और फिर हम बातें करते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। अरे किस जमहूर की बात करते हो? अपनी पार्टी में किसी एक पार्टी ने जमहूरियत को अपनाए? कोई एक पार्टी बता दे मुझे कि वो कहे कि जी ये इस अंदाज से हम चुनते हैं। एक दफा मैं सेक्रेटरी जनरल रहा 4 साल, तो पिलदाट ने जो है एक वो मुबाहिसा करवाया, उसमें वसीम सजाद भी थे, शायद आमिद भी थे, दूसरे इंटेलेक्चुअल भी थे। उन्होंने कहा जी ये बताएं जी कैसे आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कैसे बनती है, आपके ओहदेदार सदूर कैसे अपॉइंट होते हैं, आपकी ये जो है फेडरल काउंसिल कैसे बनती है, फलानी कैसे बनती है। झगड़ा साहब मुस्लिम लीग नून के थे, झूठ बोला सारों ने। मैंने कहा सारे झूठ बोल रहे हैं, यहाँ फर्द वाहिद नामजदगी करता है, पता ही नहीं होता है किसी को। तो ये क्या जमहूरियत है? किसी पार्टी ने अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाए, सारे फेक इलेक्शंस होते हैं। फिर हम जब ऑपोजिशन में होते हैं तो हमें सारे बुनियादी हकूक याद आते हैं, सारे ह्यूमन राइट्स जो है वायलेशन हमें याद आती हैं, सारी सहाफत आज़ादी सहाफत याद आती है। हर चीज का हम नारे मारते हैं, बड़े बबा के दोहल ऊंचे चढ़ चढ़ के मारते हैं वहां। और जब हम इक़्तिदार में आते हैं तो हम वही एग्जैक्टली उसी का रिवर्स करते हैं। तो ये बिगेटरी है, क्या है? क्यों नहीं अवाम पूछते और अवाम मुनकते हो जाते हैं। एक दफा वोट दे के भाई क्यों उसका खेड़ा छोड़ देते हो अपने MP MLA का? अब जो तमाशा लगा हुआ है इस कौम का, मुल्क में जो लगा हुआ है, गवर्नर एक चीज कह रहा है, चीफ मिनिस्टर एक चीज कह रहा है, स्पीकर उसको उड़ा के फेंक रहा है, वो उसकी जो है रद्दी फेंक रहा है। 5 बजे आज एक और ड्रामा लगने जा रहा है। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? डू यू थिंक द पीपल आर एंजॉयिंग दिस? क्या हमारे जो भी कोई थोड़ी बहुत समझ रखता है, क्या वो परेशान नहीं है?
ایک ہجانی کیفیت نہیں قائم کر دی ہے، اس میں سارے انہوں نے مل کر ایک ہجانی کیفیت پیدا کر دی. ہم ٹاک شوز پہ جاتے کرتے ہیں، ٹاک شوز پہ لگے ہوئے ہیں جی، وہ کہتا ہے جی آئینی ہے، وہ کہتا ہے جی غیر آئینی ہے، وہ کہتا ہے قانونی ہے، وہ کہتا ہے غیر قانونی ہے. قانون اور آئین کی تو اتنی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اس میں تو ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے. یہی عوام گورننس چاہتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ہر چیز کنفیوژن ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس میں دوگلا پن ہے، ہر چیز میں جو ہے ڈپلیسٹی ہے. کوئی آپ معذرت کے ساتھ کوئی کہتا ہے یہ لفافے والا جرنلسٹ ہے، کوئی کہتا ہے میں دیانتدار جرنلسٹ ہوں، کوئی کہتا ہے جی اس کو ارشد شریف کو کسی نے مروا دیا ہے، کوئی کہتا ہے جی فلاں اس کو مروا دیا ہے. آپ کے ساتھ بھی جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں، آپ بھی جس انداز سے اپنی ہتھیلی پہ جان لے کر اپنی جو عوام کو آگہی دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی خراج تحسین ہے. لیکن کیا آپ فریلی کر سکتے ہیں، اپنے ضمیر کے مطابق بات کر سکتے ہیں؟ میں نہیں جا رہا ٹی وی پہ، اس لیے میں نہیں جا رہا کہ میں جو بات کروں گا پاکستان کے حق میں بات کروں گا، میری پارٹی یہاں سے مجھے گردن سے پکڑ لے گی. میری اندر بھی ایک عجیب سا وسوسہ ہے جو تلاسم کر رہا ہے، مجھے بھی جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے. لیکن کنسٹرینٹس اپنی جگہ پر، مگر ملک پہلے ہے. اگر ملک کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو بنیادی طور پر عوام سے محبت کرنا چاہیے، دھرتی ماں سے محبت کرنا چاہیے. جو دھرتی ماں سے بھی محبت نہیں کر رہا، اسی سے ہم اگر ظلم کر رہے ہیں، اسی کی گدھوں کی طرح نچوڑ رہے ہیں، اس کا جو باقی بچا کھچا جو اس کے اوپر جو ہے جسم پر جو بھی گوشت لگا ہوا ہے، اس کو بھی گدھوں کی طرح ہم سارے اگر لوٹ رہے ہیں، تو کیا ہم اپنی ماں کے ساتھ جو ہے یہ کھلواڑ نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی کرتا ہے ماں کے ساتھ اس طرح جو پاکستان میں ہم اپنی دھرتی ماں خدا داد پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا تحفہ دیا ہے جس میں ہر چیز ہے. میرے پاس بلوچستان کا آیا، اس نے کہا سر ایک رکی ڈک کی بات کر رہے ہیں، یہاں 20 ایسے جو ہے ذخائر ہیں جہاں سونا اتنا زیادہ ہے. اور اس نے کہا کہ تیل اور گیس کی اتنی ہے جو بلوچستان ایران میں اتنا نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی بارڈر لگتا ہے. اس نے کہا ادھر نہیں ہے جو پاکستان میں ہمارے پاس ہے. ڈیپ سیز ہمارے پاس ہیں، آپ دیکھیں گوادر پورٹ کی. اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے، اتنی وسعت اور طاقت دی ہے. اللہ تو خود کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین کی تہوں میں اور آسمان کی فضاؤں میں اتنی وسعت اور طاقت دی ہے، تم تجسس کرو، میں تمہارے لیے تسخر کروں گا. اور وہ چونکہ رب العالمین ہے، جس نے بھی تجسس کیا ہے اس نے تسخر کر کے ان کو دیا ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ کسی بھی دین دھرم نسل کے ساتھ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے. صرف ہم تو جپا ڈال کے کہتے ہیں اللہ بھی ہمارا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارا ہے اور وہی منو سلوا دے گا. ہم کیوں کام کریں کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں؟ کیا یہ ہے مسلمان کا وتیرہ اور طریقہ؟ وہ بھائی اللہ خود کہتا ہے تجسس کرو، میں تمہارے لیے تسخر کروں گا. ہم نے چھوڑ دیا ہے، کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے ہیں. میں اگر کوئی ایک ماڈرن سوچ کرتا ہوں، او بھائی سوشلزم کیوں ہم گھبراتے ہیں؟ میں نے ایک دن بے نظیر بھٹو سے کہا، میں نے کہا بی وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور فلسفی. بھٹو صاحب کی فلسفی. وہ کہا کوسا صاحب سوشلزم کا نام نہ لیں، لوگ ایک دم وہ جو ہے کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. اور میں نے کہا بیوی سوشلزم، اسلام از سوشلزم. اسلام سوشلزم ہی کی جو ہے اکنامک جو ہے تھیوری ہے. اسلام میں ایک دولت کا اکٹھ جائز نہیں ہے. دجلے کے کنارے پر کتا بھی اگر مر جاتا ہے تو حاکم وقت اس کا ذمہ دار ہے، اور ہمسایہ بھوکا ہو تو آپ پر جائز نہیں ہے کھانا کھانا. یہ ہے اسلام. آپ اگر خلفائے راشدین کو دیکھیں تو انہوں نے ساری اپنی دولت جو ہے اپنے بانٹ دی تھی انہوں نے. اور یہاں تو ایک جہاں تک تعلق ہے آپ کی جو ہے اس کا انصاف اور عدل کا نظام کا، وہاں تو خلیفہ وقت سے چادر پکڑ کے ایک عام آدمی پوچھتا ہے کہ بتا تو نے یہ کہاں سے لی ہے؟ تیرے حساب ہمارے حساب کے مطابق تیرے حصے میں تو یہ اتنی بڑی چادر آتی نہیں تھی. اس کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا.
نہ ہم انصاف کے اس نظام عدل پر ہیں، نہ ہم معیشت کے اس نظام پر ہیں. ہم انہی فروئی باتوں میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے چڑھ دوڑتے ہیں اور اس کو غدار بنا دیتے ہیں، اس کو غدار بنا دیتے ہیں، یا اس کو جو ہے خارج الاسلام بنا دیتے ہیں، یا اس کو دائرہ سے. اور ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ناف سے اوپر جو ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے، یا گھٹنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. میں ایک دن غلطی سے مسجد میں جمعہ نماز کے وقت ٹائی پہن کے چلا گیا، مولوی صاحب نے مجھے پکڑ لیا اور کہتا ہے تمہاری نماز جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ صلیبی نشان ہے. میں نے کہا مولانا مولوی صاحب، میں آپ نے صافہ اپنے کندھے پہ رکھا ہوا، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے صافہ کیوں رکھا؟ اور یہ تو سنت ہے. میں نے کہا اس سے میں کیا بحث کروں؟ میں نے ٹائی اتاری اور اپنی جیب میں ڈالی. میں نے کہا ابھی اس نے 10 بندے اکٹھے کر لینے ہیں، میری پٹائی کر دینی. یہ ٹالرنس ہے ہماری. کیا یہ ہے مذہب کا جو ہے آپ جس مرضی لباس میں ہیں؟ یہ فروئی چیزوں میں ہم الجھ کر اپنی دکانیں چمکاتے ہیں. This is very very unfortunate and I think آپ جو انٹیلیجنسیا ہے، لکھاری ہیں، آپ کی تنظیم ہے، ماشاءاللہ فورمز ہیں، آپ ان چیزوں کو اجاگر کیجئے گا، ان چیزوں کو انڈاکٹرینیٹ کیجئے گا، لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے گا. وہ بھٹو بیچارہ تو پھانسی چڑھ گیا نا، اس کو قصور تو اس کا یہی تھا. بہت ہم نے انصاف کیا اس کے ساتھ. اس نے کیوں یہ ظلم کیا کہ پاکستان کو ایک ایسا اسلامی جمہوری نظام کا آئین دیا؟ کیوں اس نے ایٹم بم ایٹامک طاقت بنائی؟ وہ بھی ہم ان قریب انشاءاللہ آپ دیکھ لیں IMF کتابیں جو ہے وہ بھی ہم بیچیں گے کیونکہ ہمارے پاس اب بیچنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے ایٹم بم کے. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا امریکہ والی وہ لے لو وغیرہ وغیرہ پرائیویٹائزیشن میں. اب آخری یہ کیل ٹھوکے گے بھٹو کے باقی کفن میں، یہ کیل ٹھوکے گے. ظلم ہے. اور کفر کی تو شاید ریاست چل جائے، ظلم کی ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں. اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے سواتی کے ساتھ، اب کیا ہے ایک ٹویٹ کر دیا، وہ بھائی اتنی کیا بات. یہاں ایک فارمر پرائم منسٹر FIR نہیں درج کروا سکتا ہے کیوں؟ وہ ایک نام جو ہے غلط آ گیا اس میں FIR میں. بھلے وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کا نام آ جائے، بھٹو کے نام اپنی اس کی وزارت عظمیٰ کے دوران FIR میں آیا اور اسے پھانسی دے دی. اب بھی ایک ہی ضد تھی، وزیر اعظم کا نام بھلے ہو، انٹیریئر منسٹر کا نام بھلے ہو، تیسرا نام نہیں ہونا چاہیے. نہیں کی نہیں کی FIR. کر لیں جو مرضی آپ نے کرنا کر لیں. تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں تک جو ہے اس آئین پر عمل بھی کر رہے ہیں. یا آئین جو ہے وہ ضیاء الحق نے کہا تھا یہ آئین اور یہ تو چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں، یہ لوگ اٹھا کے اور اپنی پاؤں کے نیچے روند کے اس نے اس طرح سے کیا تھا یہ آئین. تو یہ ہم جب تک اس کو اپنے اس عمرانی معاہدے کو اسی تقدس کے ساتھ اس پر عمل نہیں کریں گے تو بدقسمتی سے ہم پھر پاکستان کے ساتھ اور اپنی دھرتی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں. بارگیف آپ کو سما خراشی کی میں نے آپ کا بہت دوبارہ مہربانی کیا، آپ نے مجھے یہاں موقع دیا. آپ کے ساتھ دل کی کچھ حروف تھی. میں ہمیشہ I never speak from the mind, I always speak by heart out. دل میں بعض اوقات باتیں جو ہے وہ تھوڑی کوئی ضروری نہیں ہے آپ ہر چیز سے مجھے اتفاق کریں. میں نے میرا اپنا ایک پرسیپشن ہے اور یہی ہمارا میرے خیال میں روایت بھی ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں بھی، بھلے آپ نہ اس سے ایگری کریں لیکن دلیل کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو قائل کریں، برداشت کا وعدہ پیدا کریں.